खुदा और मोहब्बत पार्ट नंबर 21 के साथ मैं हाजिर हूँ। प्लीज़ लिसनर्स मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। तो मैं शुरू करती हूँ। अब्दुल्ला ने गौर से मेरी तरफ देखा। ये भी आप ही का ज़र्फ हो सकता है। इस वक्त आप ही माजरत कर रहे हैं। मैं बचपन से मौलवी साहब के इस कदर आसानों तले दबा हुआ हूँ अगर मैं उनका शुमार करना चाहूँ तो कम अज़ कम इस ज़िंदगी में नहीं कर सकता। उन्होंने मुझे चचा बनकर नहीं बाप से भर कर पाला है। खुद तकलीफ़ें उठाई, मुझ पर कभी सख्त वक़्त नहीं आने दिया। उनके अपने हाथ छिल जाते थे। उन्होंने कभी मेरे पैरों में भी छाला नहीं आने दिया। तो क्या तुम्हारे इकरार की वजह सिर्फ उनके आसानों का बोझ ही था? अब्दुल्ला ने फिर उसी खिंची नज़र से मेरी तरफ देखा। उस वक़्त उनकी हालत ऐसी है कि ज़रा सी ठेस भी उन्हें हमेशा के लिए तोड़ सकती है। हाँ, ये सच है कि जब उन्होंने फूफो और तमाम घर वालों से छुपकर अकेले में मेरे सामने सर की दस्तार डालती थी तो मैंने अपनी ज़ुबान को बिल्कुल गुम पाया था। वो जानते थे कि मैं आपकी ईमान के लिए दीवानगी से वाकिफ़ हूँ। मैं इसीलिए उन्होंने अपनी इज़्ज़त को यूँ अपने सामने गिरवी रखना पड़ा। हालांकि उनकी हमेशा से यही मर्ज़ी थी। शायद लेकिन आपके दरमियान में आपके आ जाने से वो बहुत डर गए थे। वो इस बात से भी बेहद खौफज़दा थे कि ईमान के किसी दूसरे घर में रिश्ते के बाद कहीं किसी मकाम पर आप अपनी दीवानगी के हाथों अगर आप उसके ससुराल वालों के सामने आ गए या अगर बात ईमान के होने वाले शौहर के सामने खुल गई तो उनकी अजीज़ जान बेटी की ज़िंदगी पल भर में बर्बाद हो जाएगी। उन सब बातों के पस मंज़र को और अपने एक ऐसे मौसम की हालत को पेश नज़र रखते हुए आप खुद ही बताइए कि अगर आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते? अब्दुल्ला मेरे सामने सरतापा सवाल बना खड़ा था। मैंने उसकी कंधे पर हाथ रख दिया। मैं भी वही करता जो तुमने उस वक़्त किया। अब्दुल्ला के अकड़े हुए बदन में जुम्बिश हुई और उसकी रगें ढीली पड़ी। मैंने कहा था ना, ये सिर्फ आपके ज़र्फ का ही हौसला हो सकता है। एक और सच का इकरार करना चाहता हूँ मैं आज आपके सामने। मैं बचपन से ही जानता था कि मेरी शादी ईमान से ही होगी। चचा की नज़र में हमेशा से मेरे लिए वो ख़ास पसंद मौजूद रही है जो किसी भी बाप की आँख में होने वाले फर्जंद को देखकर होती है। जब लड़कपन से जवानी में मैंने कदम रखा तो मेरी पहली नज़र ईमान की तरफ ही उठी थी। पहली नज़र से लेकर आज तक मैं ईमान से शदीद मोहब्बत करता रहा हूँ। मोहब्बत की शिद्दत का अंदाज़ा वही लगा सकता है जिसने खुद कभी मोहब्बत की हो, लेकिन आज तक मोहब्बत के इजहार की नौबत नहीं आई। पहले इजहार की ज़रूरत ही नहीं समझी क्योंकि ईमान तो हमेशा के लिए मेरे नाम लिख दी गई थी। सोचा कि मैं शादी के बाद पहली रात उसे अपनी ज़िंदगी भर की बेताबियों की
کہانی سناؤں گا، اسے ایک ایک بات یاد دلا کر بتاؤں گا کہ تب میرا اس کی کتاب میں مور کے پر رکھ دینے کا کیا مقصد ہوتا تھا، کھانا کھاتے ہوئے جان بوجھ کر اس سے پانی کیوں مانگتا تھا، اپنے استری شدہ کپڑے پھر سے اسے استری کرنے کے لیے کیوں دیتا تھا، شدید سردیوں کی رات میں چاچا سے چھپ کر اس کے لیے دور سے پان کیوں لاتا تھا۔ عبداللہ جانے کیا کیا بولے جا رہا تھا، اس کی آنکھیں بھیگتی جا رہی تھی اور میرے دماغ میں جیسے آندھیوں کا شور بڑھتا جا رہا تھا۔ اچھا تو ایک مرتبہ پھر محبت ہی تھی جو تو اس نوجوان کو ہمیشہ یہ بھیڑ میں بھی الگ دکھاتی تھی۔ عبداللہ کی بات جاری تھی، لیکن پھر آپ آ گئے۔ میں جانتا ہوں کہ ایمان نے آج تک پلٹ کر کوئی جواب نہیں دیا ہوگا، کوئی امید نہیں دلائی ہوگی، کیونکہ میں اس لڑکی کو بچپن سے جانتا ہوں۔ شرم و حیا اور رواداری کی جس مٹی سے خدا نے اسے بنایا ہے، اس میں شاید ایسی محبت کی آمیزش ہی نہیں رکھی گئی۔ اس کی زندگی کا مقصد مولوی صاحب کی خوشی ہے، اور وہ اس خوشی کے لیے ان کے ہونٹوں پر ایک پل کی مسکراہٹ لانے کے لیے اپنی زندگی تو کیا، اپنا ایمان بھی تیاگ سکتی ہے۔ لیکن جانے کیوں آپ مجھے باقی سب سے مختلف لگے۔ مجھے دھیرے دھیرے ایسا لگنے لگا کہ آپ مولوی صاحب کے دل میں گھر کر لیں گے۔ سچ تو یہ ہے کہ مجھے یہ سوچ سوچ کر ڈر لگنے لگا تھا کہ کہیں چچا آپ کے سامنے ٹوٹ ہی نہ جائیں۔ میری خود غرض سوچیں تنہائی میں مجھے رلاتی تھیں کہ اگر آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے تو کیا ہوگا۔ آپ کی محبت کی طاقت سے میں بہت خوفزدہ ہو گیا تھا، کیونکہ آپ کی محبت ایک ایسا طوفان ہے جو سب کچھ بہا کر لے جا سکتی ہے۔ لیکن حیرت کی بات ہے، اس کے باوجود میں آپ کے خلاف کچھ نہیں سوچ سکا، کبھی آپ سے دل ہی دل میں نفرت بھی نہیں کر سکا۔ شاید یہ بھی آپ کی محبت کا ہی یہ کمال ہوگا۔ لیکن پھر جس دن میں نے آپ کو اس اسٹیشن پر ریلوے کولی کے روپ میں دیکھا، اس دن میرا دل بھی آپ کے لیے آپ کے سامنے ہار مان گیا۔ آپ سے جیتنا مجھ جیسے کمزور شخص کی بات ہی نہیں۔ میری محبت نے اسی دن آپ کی محبت کی عظمت کو سجدہ کر دیا تھا۔ افسوس چچا اس محبت کو نہیں سمجھ پائے۔ وہ ڈرے ہوئے مجبور باپ ہیں، اور ان کی تربیت اور ماحول میں ایسی کسی محبت کی گنجائش ہی نہیں، بلکہ وہ اسے گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں۔ میں یہاں آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ میرے گھر والوں نے آپ کی اور آپ کی عظیم محبت کی قدر نہیں کی۔ آپ ہم سب کو معاف کر دیں، آپ ہم سب کو معاف کر دیں، پلیز معاف کر دیں۔ عبداللہ کی آواز ہچکیوں میں ڈوب گئی۔ میں چونک کر سر اٹھایا۔ وہ جوانے رانا آنسوؤں کا سیلاب لیے اپنے ہاتھ معافی کے انداز میں جوڑے کھڑا تھا۔ میں نے تڑپ کر اس کے ہاتھ تھام لیے، جھٹکے سے کھینچ کر اسے اپنے گلے لگا لیا۔ پھر ہم دونوں ہی رو پڑے۔ ہم دونوں کے پاس مزید کچھ کہنے کو کچھ نہیں تھا، بس آنسوؤں کی پولی ہی تھی جو ہم دونوں کو ایک بات سمجھا سکتی تھی۔ کتنا عجیب منظر تھا۔ دنیا کو آج تک رقیبوں کو ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کرتے، لڑتے اور ایک دوسرے کی جان لیتے ہوئے ہی دیکھا ہوگا۔ یہ کیسے دو رقیب تھے جو ایک دوسرے کے گلے لگ کر رو رہے تھے، ایک سب کچھ پا کر رو رہا تھا اور ایک دوسرا سب کچھ لوٹا کر۔ اس
اس کے بعد عبداللہ زیادہ دیر وہاں نہیں رکا، مجھ سے علیحدہ ہو کر اس نے لمحہ بھر کے لیے میرے ہاتھ تھام لیے، انہیں اپنی بھیگی آنکھوں سے لگایا اور پلٹ کر وہاں سے چلا گیا۔ میں وہیں کھڑا اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ دنیا میں اتنی ہمت والے لوگ میں نے کم ہی دیکھے تھے۔ وہ آیا، اس نے کسی دیدہ دلیری سے اپنا سچ مجھے بتایا اور واپس چلا گیا۔ ہم میں سے زیادہ تر ایسا کوئی فیصلہ کرنے میں ہی اپنی عمر گنوا دیتے ہیں، اس سے کئی چھوٹا سچ بولتے ہوئے ہماری زبانیں سالہ سال پھسلتی رہتی ہیں، لیکن وہ سچ ہمارے منہ سے نکل نہیں پاتا۔ جھوٹ در جھوٹ کی تہ ہمارے ضمیر کو ڈھانپتی رہتی ہیں اور آخر کار ہم سچ بولنا ہی بھول جاتے ہیں۔ واقعی سچ بولنا محبت کرنے والوں کا ہی شیوا ہوتا ہے، کیونکہ شاید محبت ہی سچ ہے، باقی سارے جذبے کسی نہ کسی منافقت کی پیداوار ہوتے ہیں۔ عبداللہ نے میرے سامنے ایمان سے اپنی محبت کا اقرار نہ کرتا تو مجھے ساری زندگی اس کا پتہ نہ چلتا، نہ ہی اسے کوئی اور مجبوری تھی کہ میں میرے سامنے اپنا راز کھولتا، لیکن یہ اس نوجوان کے اندر کا سچ ہی تھا جس نے اسے مجھے یہاں ماورات تک چل کر آنے پر مجبور کیا۔ عبداللہ اپنا سچ بول کر چلا گیا تھا، جبکہ مجھے اپنی زندگی کے بہت سے بھیانک سچ تنہا ہی جھیلنے تھے، اور ان میں سے سب سے زیادہ تلخ سچ یہ تھا کہ ایمان کسی اور کے نام سے منسوب ہو چکی ہے۔ ربیکا نے جم کے میری طرف دوستی کے لیے ہاتھ بڑھانے کے بعد میرا نام جادوگر رکھ چھوڑا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ جادوگری میری شخصیت کا حصہ بنانے والی دور میرے دیس کی گلفام ہے، جو مجھے جانے کا کیا جانے محبت کا جادوگری کا ہر قاعدہ سکھا گئی ہے۔ اس دن بھی وہ کلاس میں بیٹھی میرے کان کھا رہی تھی۔ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ سب کچھ کیسے کر رہی ہوں۔ سارا جیسی لڑکی نے تمہارے لیے باپ سے جھگڑ کر گواہی دے دی، جن جیسا مغرور اور بدتمیز امیرزادہ خود تمہارے پاس چل کر دوستی کے لیے آ گیا۔ یہ سب جادو نہیں تو اور کیا ہے؟ مجھے بھی یہ سکھا دو یہ سب کچھ۔ میں نے ایسی انہونی نہیں کی جس کی وجہ سے تم اتنی حیران ہو رہی ہو۔ جم میں تم اور سارا یہ سب انسان ہی تو ہیں، بس انسان کو ذرا سا انسان کی طرح سمجھنے کی بات ہے اور کچھ نہیں۔ یہی تو سب کچھ مشکل کام ہے مائی ڈیئر میری۔ انسان کو سمجھنا ہی تو محال ہے، لیکن تمہارے ساتھ رہوں گی تو یہ بھی سیکھوں گی۔ اتنے میں ربیکا کو اس کی کسی سہیلی نے آواز دے دی اور مجھے نہر کنارے کھڑے جوزف کا پیغام آ گیا۔ آج پھر وہ مصوری کے موڈ میں تھا۔ آج لندن میں چمکیلی دھوپ نکلی ہوئی تھی اور اس چیز کا فائدہ اٹھانے کے لیے تمام اسٹوڈنٹس کلاس سے غائب اور باہر گھاس کے میدانوں میں آڑے ترچھے پڑے نظر آ رہے تھے۔ سچ ہے، لندن میں رہ کر مجھے بھی دھوپ کی اس نایابی کا احساس ہونے لگا تھا۔ میں جوزف کی طرف بڑھ گیا۔ جوزف نے تصویر ابھی مکمل نہیں کی تھی، لیکن مجھے اس نے ابھی اپنی تصویر کے لیے نہیں بلکہ ساتھ ہی کچھ فاصلے پر کھڑی سارا کی پینٹنگ دکھانے کے لیے بلایا تھا۔ سارا اپنے
دمکتے رنگ پر دھوپ کی گرمی جھیلتی ہوئی گہرے نیلے اسکرٹ میں جس آسمانی رنگ کا سویٹر پہنے دنیا و مافیا سے بے خبر اپنی تصویر مکمل کر رہی تھی، جوزف مجھے اس کی طرف بڑھنے کا اشارہ کر کے خود اپنی تصویر مکمل کرنے میں مصروف ہو گیا۔ شاید سارا اور اس کی تصویر کو آخری اسٹروک دیتے ہوئے دیکھتا رہا۔ سارا نے تصویر مکمل کر کے میری طرف رائے طلب نظروں سے دیکھا۔ بہت اچھی ہے، لیکن ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ ایک تشنگی، ایک نامکمل پن کا احساس ہو رہا ہے تمہاری تصویر کو دیکھ کر۔ بہت گیا رنگوں کی زبان بھی جانتے ہو۔ ٹھیک کہا تم نے، میری ہر تصویر میں اس نامکمل پن کا احساس ملے گا، لیکن سر جوزف کے بعد تم پہلے انسان ہو جس سے اس کمی کا احساس ہوا ہے۔ پتہ نہیں کیوں میں تصویر مکمل کرنے سے پہلے ہی ختم کر دیتی ہوں۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہاری ہر تصویر کا موضوع کوئی کھوج ہوتی ہے، اور شاید وہ کھوج پوری ہونے سے قبل ہی تم ہمت ہار دیتی ہو۔ سارا نے الجھ کر میری طرف دیکھا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ لوگ تم سے اس قدر خوفزدہ کیوں ہیں۔ اندھیرا ہمیشہ روشنی سے ڈرتا ہے، لیکن مجھے تو تم سے ڈر نہیں لگتا۔ میں نے کہا تھا نا، تم سچی لڑکی ہو، اور سچ کو اجالے کا خوف کیسا؟ سارا زور سے ہنسی۔ میں نے بھی کہا تھا نا، تم واقعی ہی بہت خطرناک ہو، کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ میں بھی ہنس پڑا۔ بے فکر رہو، تمہیں مجھ سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ویسے تم نے جم کو معاف کر کے اس کا دل ہی پلٹ دیا ہے۔ کل تک جو تمہارا جانی دشمن تھا، آج سارا دن تمہاری خوبیوں کے گن گاتا رہتا ہے۔ میں یہاں دشمنیاں پالنے تو نہیں آیا تھا۔ مجھے تو اس بات کا بھی افسوس ہے کہ میری وجہ سے تمہاری اور سر آئزک کے درمیان تلخی پیدا ہو گئی ہے۔ سارا نے سر پیٹ لیا۔ اوف، یہ ربی کا بھی نا، اس کے پیٹ میں کبھی کوئی بات نہیں رہتی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، پاپا اور میرے درمیان ایسی نوک جھوک چلتی رہتی ہے۔ انہیں دراصل اس بات کا برا لگا تھا 30 سال میں آج تک یونیورسٹی میں کسی نے ان کے فیصلے کے خلاف سر اٹھانے کی جرات نہیں کی تھی، لیکن میں نے ان سے کہا ہر نئے کام کی ایک دن ابتدا ہوتی ہے، اور وہ شدید بگڑ گئے، اور پھر مجبوراً ماما کو بیچ میں آنا پڑا، اور حسب معمول پاپا کو ہار ماننی پڑی۔ لگتا ہے تمہیں اپنی ماما سے بہت پیار ہے۔ سارا کی آنکھیں چمکنے لگی۔ ہاں، میری ماما ہی تو میری جان ہے۔ پاپا تو ہمیشہ مجھے بیٹوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں، مجھ سے زیادہ توقعات لگاتے ہیں۔ ماما میری مرضی کو ترجیح دیتی ہیں، وہی میری دل کی حالت سب سے بہتر جانتی ہیں۔ سارا کی اس کی ماں سے محبت اور اس کے لہجے میں صاف جھلک رہی تھی۔ اب تو وہ تمہارے بارے میں بھی بہت کچھ جانتی ہیں، کبھی ملواؤں گی تمہیں ان سے، ضرور۔ میں ایسی خاتون سے ضرور ملنا پسند کروں گا جو بیک وقت سر آئزک اور تمہارے دل پر راج کرتی ہیں۔ میرے تعریف کے انداز پر سارا کھلکھلا کر ہنس پڑی۔
میں ماما کو تمہاری یہ بات ضرور بتاؤں گی۔ میں اور سارا اس روز کافی دیر تک باتیں کرتے رہے، اس بات سے بے خبر دور کسی دوسری منزل کی کھڑکی سے کوئی شخص ہمیں دیکھ رہا ہے، اور یہ شخص کوئی اور نہیں تھا، میرے ساتھ کھڑی اس صاف دل لڑکی کا باپ سر آئزک تھا، بس جس کا دل اب میری طرف سے اتنا صاف نہیں تھا۔ ٹرم پیپر جمع کروانے کی آخری تاریخ قریب آتی جا رہی تھی۔ میرے دن اور رات کا بیشتر حصہ ہولوکاسٹ سے متعلق ریسرچ کی کتابوں کے ورق گردانی اور نوٹس بنانے میں گزر رہا تھا۔ اس دن بھی میں لائبریری میں سپہر دیر تک اپنے مطلب کی چیزیں دیکھتا رہا۔ مجھے دراصل اپنی یونیورسٹی سے ہولوکاسٹ کے حق میں ہی مواد مل سکتا تھا، وہ بھی میرے لیے فائدہ مند ہی ثابت ہوا تھا، کیونکہ مجھے ہولوکاسٹ کے حق میں اور اس کے مخالف نظریے میں مقابلہ کر کے حقائق جاننے کا موقع میسر آیا تھا۔ اب میں دلیل در دلیل بحث کرنے کے قابل ہو گیا تھا۔ یونیورسٹی کے گیٹ سے نکلتے ہوئے مجھے سارا کی سفید بیٹل نے کراس کیا، گاڑی آگے جا کر رک گئی۔ میں نے آگے بڑھ کر کھڑکی سے جھانکا۔ سارا کے ساتھ ایک پکی عمر کی میٹھی سی مسکراہٹ والی عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ میرے گاڑی تک چل کر آنے کے وقت تک سارا اس سے میرے بارے میں کچھ بتا چکی تھی۔ عورت نے مسکرا کر میری طرف دیکھا۔ اچھا، یہ ہے تمہاری کلاس کا باغی بھائی، یہ تو بہت اچھا لڑکا ہے۔ سارا مسکرائی۔ حماد، یہ میری ماما ہیں، مسز جینی آئزک۔ میں نے سر جھکا کر ان کو آداب کیا، انہوں نے مسکرا کر جواب دیا۔ سارا بولی، کہاں جا رہے ہو؟ میں تمہیں چھوڑ دوں؟ ہاں ہاں، آ جاؤ، راستے میں گپ شپ رہے گی، مسز جینی نے جلدی سے کہہ دیا۔ نہیں، میں یہاں قریب ہی مینورم اسکوائر والی لائبریری تک جا رہا ہوں، وہاں بس اگلے سگنل کے پاس ہی تو ہے، آپ لوگ جائیں۔ نہیں بھائی، اتنی آسانی سے تو ہم تمہیں نہیں جانے دیں گے، مسز آئزک بولی۔ اگر آج رات ہماری طرف کھانا کھانے کا وعدہ کرو تو جان چھٹ سکتی ہے۔ سارا نے بھی سر ہلایا۔ اب فرار کا کوئی راستہ نہیں تھا میرے پاس۔ میں نے ان سے وعدہ کیا اور میں رات کو ان کے ہاں ضرور حاضر ہوں گا۔ اس دن عبداللہ کے جانے کے بعد جانے مجھے کیا ہو گیا تھا، ایک دم سے ہی جانے کیوں مجھے ساری خدا سے دشمن ہونے لگی تھی۔ ایک دم ہی میرا دل ہر چیز سے، ہر اچھے احساس سے عاری ہو گیا تھا۔ جس دن سے مجھے صوفی رحمت اللہ سے میں ملا تھا، تب سے اس دن عبداللہ سے اسٹیشن پر ملاقات تک میری ایک بھی نماز نہیں چھوٹی تھی، لیکن اس دن عبداللہ کے جانے کے بعد میرا دل مذہب سے بالکل ہٹ گیا تھا، جیسے میرے اندر کا یقین بالکل ہی ختم ہو گیا ہو۔ دعا اور اس کی قبولیت سے میرا بھروسہ بالکل ختم ہوتا جا رہا تھا، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ مجھے یہ سب ایک دھوکہ ڈھکوسلا لگنے لگا تھا۔ میری ساری نمازیں چھوٹنے لگی تھیں، مجھے ہر دم یہ احساس رہنے لگا تھا یہ سب دعائیں
یہ نمازیں یہ سب بے فائدہ ہیں. اگر ان نمازوں سے ان دعاؤں سے کچھ فرق پڑتا ہوتا تو خدا مولوی صاحب کا دل میرے لیے نرم کر دیتا. آج ایمان عبداللہ سے منسوب ہونے کی بجائے مجھ سے منسوب ہوتی. مجھے مولوی صاحب کی ہر بات بھی صرف ایک ڈھونگ لگنے لگی تھی. مجھے لگتا تھا کہ وہ شخص سر سے لے کر پاؤں تک صرف ایک دھوکہ ہی تو ہے جو زمانے کے ساتھ پارسائی کا سوانگ رچانے کے لیے میری محبت کے در پہ ہے. اسے صرف یہ فکر ہے کہ اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے متقدیوں اور نمازیوں کی تعداد ختم یا کم نہ ہو جائے. جو صرف یہ چاہتا تھا کہ آتے جاتے اور اسے بازاروں کے ذریعے لوگوں کو تعظیم کے لیے اٹھ کر سلام کرتے رہیں اور اس کے گزر جانے کے بعد ان کی سرگوشیوں میں اس کی نیکیوں اور پاک بازیوں کے گن گاتے رہیں جنہیں وہ سن کر وہ اپنی عظمت کے نشے میں خود ہی ہمہ وقت سرشار رہے. ایسے اور ایسے نہ جانے کتنے خیالات دن اور رات میرے ذہن میں گردش کرتے رہے. کہنے شروع ہو گئے شاید مجھ سے یہ توفیق ہی چھین لی گئی تھی کہ میں کوئی مثبت بات سوچ سکوں. مولوی صاحب کے پاس جب میں عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے رات کو جاتا تھا تو وہاں نماز کے بعد درس میں عجیب و غریب قسم کے مسائل سننے کو ملتے تھے. مثلاً ایک دن نماز کے بعد ایک نوجوان مولوی صاحب سے کہنے لگا کہ اس کے ساتھ ایک انوکھا مسئلہ ہے کہ وہ یہ جب وہ گھر سے کہیں دور کسی کام کے لیے نکلتا ہے یا پھر جب وہ دوسرے شہر پڑھنے کے لیے جاتا ہے اور اسے بورڈنگ میں رہنا پڑتا ہے تو اس سے ساری نمازیں چھوٹ جاتی ہیں. وہ چاہ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتا کیونکہ نماز پڑھنے سے اسے گھر والوں کی یاد اسے زیادہ ستاتی ہے. مجھے تو لگتا ہے اگر وہ نماز پڑھنے لگ گیا تو زیادہ غمگین ہو جاتا ہے. لہٰذا وہ نماز پڑھنے کے بجائے ان اوقات میں دوستوں کے ساتھ گھومنے فلم دیکھنے وغیرہ چلا جاتا ہے. اسی طرح ایک دن ایک اور صاحب تشریف لائے. اس بات سے بڑے پریشان تھے کہ ان کا دل حج پر جانے کو نہیں چاہ رہا. وہ صاحب استطاعت بھی ہیں کہ صاحب استطاعت کے ساتھ ساتھ تندرست بھی تھے. ان پر کوئی ایسی ذمہ داری بھی نہیں تھی کہ وہ خود اور اپنی بیگم کو لے کر حج کے لیے نہ نکل پاتے. بقول ان کا دل ہی اس جانب مائل نہیں ہو پاتا تھا. انہیں حج پر جانا ایک بڑی خواری کا کام لگتا تھا اور جو محبت خدا کے گھر کو دیکھنے کے لیے دل میں ہونی چاہیے وہ اس محبت سے بالکل عاری تھے. ان دنوں میں بڑی حیرت سے لوگوں کے مسئلے سنا کرتا تھا. اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز مولوی صاحب کے جواب ہوتے تھے. ان حج والے صاحب کو انہوں نے جواب دیا کہ یہ کوئی فکر کی بات نہیں ہے. ساری بات تو توفیق ملنے کی ہے. فی الحال ان کے لیے یہ بھی غنیمت ہے کہ وہ نماز
وہ کم از کم اس بات پر پریشان تو ہوتے ہیں کہ انہیں حج سے رغبت کیوں محسوس نہیں ہوتی۔ فی الحال انہیں پریشان ہونے کی توفیق عطا کی گئی ہے۔ جس دن حج پر جانے کی توفیق ہوگی وہاں جانے کی محبت اور اجلت خود بخود دل میں پیدا ہو جائے گی۔ ہاں البتہ دعا ضرور کرتے رہیں، کیونکہ پریشانی کی بات تب ہوگی جب دل سے حج نہ کرنے کی پریشانی جاتی رہے گی۔ ایک دن اسی طرح دعا کے متعلق ایک بات سننے کو ملی۔ ایک نوجوان مولوی صاحب کے پاس سامنے پریشان حال اس بات کا رونا رو رہا تھا کہ اس کی دعا میں خلوص شامل نہیں، بس وہ برائے نام ہی خدا کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، نہ ہی اس کی توبہ اور معافی میں بھی سچائی ہوتی ہے۔ وہ منافقانہ انداز میں خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتا ہے، لیکن اندر سے اسے اس گناہ پر خوشی محسوس ہو رہی ہوتی ہے اور دل کہہ رہا ہوتا ہے، اور اگر دوبارہ موقع ملا تو وہ یہ گناہ ضرور دوبارہ کرے گا اور ندامت کر گزرے گا۔ مولوی صاحب نے اسے بھی جواب میں یہی بات کہی توفیق کی، اسے بھی یہی دلاسا دیا کہ ابھی کچی اور منافقانہ معافی کی توفیق ملی ہے، پرخلوص معافی کی بھی وقت آنے پر مل جائے گی۔ شرط صرف اتنی سی ہے، صرف منافقانہ اور دکھاوے کی معافی کا دامن نہ چھوڑا جائے۔ ندامت چاہے دکھاوے کی ہو یا چاہے منافقانہ، اسے پیش کر دینا چاہیے۔ اس لیے مجھے بھی لگ رہا تھا کہ مجھ سے ہر اچھی بات سوچنے کی، ہر نیک کام کرنے کی توفیق بھی شاید عبداللہ سے ہوئی اس ملاقات کے ساتھ چھین لی گئی تھی۔ میں سارا دن یوں ہی بیٹھا رہتا تھا اور اپنے سامنے ہونے والے دنیا کے تماشے کو دیکھتا رہتا تھا۔ اب میں شاکر کی طرف ہی نہیں جاتا تھا۔ خیرو اور غفورے سے کم ہی بات ہوتی تھی۔ صدیقی صاحب بھی میری راہ تکتے رہتے تھے اور پھر انتظار سے اکتا کر خود ہی اسٹیشن پر چلے آتے تھے اور مجھے ہاتھ سے پکڑ کر اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاتے تھے۔ سبھی یہ جانتے تھے کہ مجھے کچھ ہو گیا ہے، لیکن میرے اندر ہونے والی اس تبدیلی کی وجہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ خیرو روزانہ اس امید پر صبح شام ٹانگا جوت کر میرا اسٹیشن کے باہر انتظار کرتا رہتا تھا کہ شاید مجھے اپنی منت پر جانا ہو، لیکن وہ نہیں جانتا تھا میری ہر منت دم توڑ چکی ہے۔ ایمان کو مانگنے کے بعد میرے پاس مانگنے کو کچھ رہا نہیں، نہ ہی کسی بات کے پورے ہونے کا یقین دل میں بچا تھا۔ دنیا کی ہر خوشی اور ہر غم سے لاتعلق ہو گیا تھا۔ میں ایمان کے قریب آتی ہوئی شادی کے دن یوں گن رہا تھا جیسے کوئی پھانسی کا قیدی کوٹری میں اپنی موت کی گھڑیاں گن رہا ہو۔
پارٹ نمبر 21 اختتام کو پہنچا. مزید پارٹ سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے, لائک کیجیے, شیئر کیجیے, کمنٹ کرنا نہ بھولیے. خوش رہیے. فی امان اللہ. Alt F3.